बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। इस टाइम पे लाहौर के अंदर फ्लड से बहुत बुरी सिचुएशन है। दरियाए रावी अपनी ज़मीन वापस लेने आ गए। बहुत ज़्यादा सोसाइटियाँ उसने काबू कर ली हैं। मज़ीद भी ये फ्लड आगे बढ़ रहा है। नारोवाल, सियालकोट, डस्का, तकरीबन पंजाब के मैक्सिमम एरिया इस टाइम पे अफेक्टेड है और मुल्तान की तरफ ये रेला जा रहा है। 6 बंदों की हलाकतों की भी तस्दीक होगी। एक पूरी फैमिली आज शहीद हो गई है। हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब। इमरान साहब, मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन है ख़ासतौर पे पार्क व्यू सिटी की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। सबसे पहले तो आपका असल मामला ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1984 में एक ऐसा ही सैलाबी रेला आया था। ठीक है, 1984 में 1984 में। ठीक है। और आज के जो महक्किक हैं या जो लोग उस चीज़ को देखा था, जिन लोगों ने, वो कहते हैं जी कि 3 या 4 फुट वो ये नीचे है, वो ऊपर था। ठीक है। अच्छा, इससे भी ऊपर था? वो इससे भी वो ऊपर था। लेकिन 1984 में ना तो कोई आपको पता है सोसाइटी थी, ना ही कोई इस तरह का मामला था। अभी ज़्यादा परेशानी क्यों बनी हुई है? अब बात तो ये ना कि परेशानी क्यों बन गई। 600-700 देहात था, फसलें थी, उससे इतना बड़ा लोगों को इशू नहीं। ज़मीनी फसलों का ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन ज़मीन की हद तक था। ठीक है। शहर के अंदर क्या हुआ, दरिया रावी के साथ साथ जितनी ज़मीन थी ना, उसमें लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली, जिसमें एक नामी ग्रामी सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी। बिल्कुल ऐसे। पार्क व्यू सिटी में आपको पता है कि पाकिस्तान के, लाहौर के नहीं, पाकिस्तान के बहुत नामवर लोग भी रिहाइश पजीर हैं। बिल्कुल ऐसे। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, वहाँ पे बताया जा रहा है किसी जगह पे 5 फुट, किसी जगह पे 10 फुट और किसी जगह पे 16 फुट तक भी पानी ऊपर चढ़ चुका है। ठीक। अब क्या हुआ, मेरा सवाल ये है कि ये जो दरियाए रावी के किनारे ज़मीनें थी, जब ये बन रही थी तो ये अदारे, ये सब लोग कहाँ पे सोए हुए थे? क्या ये अदारों का या महकमों का काम नहीं था कि हम जिनको NOC देने जा रहे हैं, इनको NOC देनी चाहिए? अच्छा, इमरान खान साहब ने एक बात बोली थी, उनसे उनका एक पॉडकास्ट चल रहा था जिसमें उनसे क्वेश्चन किया गया था कि अलीम खान साहब आपसे दूर क्यों हुए। उन्होंने ये बात बोली कि दरियाए रावी के बेल्ट पे उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन क्लियर करवाना चाह रहे हैं, वो ले चुके हैं, उसकी उनको जो लीज़ वगैरह होती है। तो खान साहब कहते हैं मैंने उनको अलाउ नहीं किया क्योंकि वो दरिया की जगह है। आज उसी जगह पानी आया। देखिए, कुछ चीज़ें ना तारीख़ में रकम हो जाती हैं। जैसे ये आपने जो बात की, ये 100% कन्फर्म बात है। मैंने वो पॉडकास्ट भी देखा कि जिसमें एंकर सवाल करता है कि जी अलीम खान साहब आपसे क्यों दूर हुए। उनका जी अलीम खान साहब मुझसे इसलिए दूर हुए क्योंकि वो पार्क व्यू सिटी जहाँ पे आज बना हुआ है, यहाँ पे ज़मीन थी पहले। उनका 300 एकड़ की ज़मीन का वो NOC लेना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मुझे ये NOC आप दे दें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं NOC दे देता हूँ तो मुझ में और दूसरे हुक्मरानों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, मैं इसलिए इसका NOC नहीं देता हूँ। क्यों कि कल यहाँ पे अगर खुदा न खासा पानी आ जाता है या फ्लड आता है, दरिया ऊपर आता है, तो ये ज़मीन ज़ेर आब आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। वो वक्त गुजर गया। बाद में उन्होंने जिस तरीके से भी NOC ले लिए। आज रात को ये मंजर था उस्मान भाई कि लोग चीखो पुकार कर रहे थे। आपको पता होगा कि एक डॉक्टर नबी आए, जी बिल्कुल, जो कि पॉडकास्ट भी करती हैं, मुख्तलिफ काम करती हैं। लाहौर यहीं पे उनकी भी रिहाइश है, बिल्कुल पार्क व्यू सिटी में। रात को वो ये कह रही थी कि हमारे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दाव पे लग गई हैं। बिल्कुल सही। और वो कहती है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये जवाब दें, ये अदारे, ये सब लोग दें कि जिन्होंने ये हमें ज़मीनें बेची हुई हैं, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये दरिया रावी की ज़मीन है और अगर पानी आता है तो ये ज़मीन ज़ेर आब आ जाएगी। सर, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट का घर भी इसी सोसाइटी में है, वहीं पे है। और बहुत सारे और भी मशहूर मारूफ बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। अब चलते हैं आगे। 27, 28 और 29 तारीख जो लोगों पे कर्ब के दिन गुजरे हैं, देखें ना, 29 आज है, आज जुम्मे से पहले वहाँ पानी भर चुका था। लेकिन 28 और 27 तारीख को भी लोग खौफ के आलम में अलर्ट आ गया था। मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, कल जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की थी, आज जब पानी आ गया तो वो करोड़ की भी कोई खरीदेगा? सर नहीं खरीदेगा। कोई इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आगे चलते हैं। उन घरों के अंदर जो मालो असबाब था, चीज़ें थी, फर्नीचर था, हर चीज़ थी, गाड़ियाँ थी, वो जो ख़राब हुई या ज़ाया होंगी, उसका जिम्मेदार कौन है? आगे चलें। जो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है, कई बच्चे, औरतें बता रहे हैं कि उनके अंदर एक शॉकिंग हो गया है। आपको पता है कुछ लोग शौक ले लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो ज़हनी मरीज बन गए, उसका जिम्मेदार कौन है?
آگے چلیں. جو لوگ اس ٹائم پارک ویو سٹی کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر پانی نیچے بھی چلا جائے گا تو مہینے سے 2 مہینے لگیں گے اس کو ریگولر ہوتے, کیونکہ گندگی ہو جاتی ہے, کیچڑ ہو جاتا ہے, پھر صفائیاں کرنی. ایک گلی تو ہے نہیں, پورا ہزاروں ایکڑ زمین ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مہینہ 2 مہینے لوگ یہ کہاں پہ رہیں گے, کس کے رحم و کرم پہ, کھانیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے, اپنی معمولات زندگی کیسے چلائیں گے؟ کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز ہے, بچے ہیں, ڈائپر ہے. مجھے ایک بات بتائیں عثمان بھائی, یہ آج دریائے راوی جو زمین اپنی واپس لینے آیا ہے, آپ نے سنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ پتھر پڑے ہوں نا, پتھر, دریائی پتھر, کہتے ہیں یہ دریا ایک سانپ کی مانند اور پتھر اس کے بچے ہیں. کہتے ہیں یہ سانپ ہمیشہ اپنے بچے واپس لینے آتا ہے, یعنی یہ دریا اپنی زمین واپس لینے آتا ہے. عام تو قصوروار انڈیا کو ٹھہرا رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر خود کتنا نقصان ہوا ہے. اور آج میں گورنمنٹ کے ایک مضبوط بندے کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا جی ہمیں انہوں نے 3-4 دن 5 دن پہلے الرٹ کر دیا تھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنے پانی کو کہاں سے سنبھالے کوئی. اب معاملہ یہ کہ اگر یہاں پہ یہ سوسائٹیز نہ بناتے, پانی کی جگہ کو محفوظ رکھتے, اور یہ صرف لاہور کی کہانی نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, ایسے ہی پنڈی میں آپ آ جائیں, ایسے ہی مختلف جگہوں پہ جائیں, مختلف لوگوں نے جو سوسائٹیاں بنائی ہیں, چاہے بیریا کو لے لیں, چاہے اور بہت نجی سوسائٹیاں ہیں, اس ٹائم وہاں پہ اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ سارا پانی چل رہا ہے, لیکن آج تو پانی نیچے ہے. جب کبھی پانی اوپر آئے گا تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں دریا کے ساتھ ساتھ آپ سوسائٹی جو بنا رہے ہیں, اس وقت جو آر ڈی اے تھا یا وہاں پہ جو بھی جیسے ہمارے پنڈی میں آر ڈی اے, آپ اسلام آباد چلے جائیں وہاں پہ ایل ڈی اے. اب ایل ڈی اے کیا سویا ہوا تھا؟ کیا ایل ڈی اے کو نہیں پتا تھا؟ اچھا, یہ تو آپ پارک کی چھٹی کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ کچھ یہی ایریا جو کہ گورنمنٹ نے خود آگے سے لیز پہ دیے کہ آئیں سوسائٹیز بنائیں, جس میں خود بھی کچھ گھر بنا کے دے رہی ہے. سر گھپلا کرتے ہیں نا, گھپلا کرتے ہیں عثمان بھائی. بیچ میں بندے شامل ہوتے ہیں, بیچ میں وقت کے منسٹرز ہوتے ہیں, وقت کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وقت کے جو وہاں پہ بڑے سینئر جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ملاتے ہیں اور پھر ملا کے یہ کام ڈالا جاتا ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. اور یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ آپ دریائی زمین لوگوں کے سامنے لوگوں کو بیچ رہے ہیں, اور جب لوگوں کو بیچ رہے ہیں ان کو کوئی بتا بھی نہیں رہے کہ یار یہ دریا کا ہے, کل دریا آ بھی سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں دریا کی زمین آپ کو پتہ نیم سرکاری ہوتی ہے. آپ ان سے کوئی سوال کرے کہ یار یہ زمینیں آپ کس کھاتے میں دے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا بندہ ہی نہیں ہے. اور عثمان بھائی اس ٹائم لوگ وہاں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں لوگوں کا وہاں پہ اس ٹائم. مجھے ایک بات بتائیں, لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے, مال محفوظ نہیں ہے, گھروں کا ساز و سامان محفوظ نہیں ہے, لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں, سب چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اور اگلی بات, لوگوں کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہماری آزمائش کب ختم ہوگی. تو ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آج آپ سائرن بجا رہے ہیں, آج آپ پولیس کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں, تو یار کل آپ کہاں پہ تھے جب یہ چیزیں آپ بنانے جا رہے تھے, جب آپ یہ چیز غلط کام کرنے جا رہے تھے, یا جس بندے نے کیا اس کو جب آپ لوگ پروٹیکٹ کرنے جا رہے تھے, پروٹیکشن دینے جا رہے تھے, تب آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ کو احساس نہیں تھا؟ اچھا مجھے بتائیں, 6 بندے جو فوت ہوئے, ایک فیملی سنا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے آج سلام میں بیگیں. یہ آج نہیں ہوا, یہ کل کا واقعہ ہے. اور ہوا اس طرح ہے کہ جب پانی آیا نا اچانک, تو یہ اس بندے کا والد کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کو منع بھی کیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہ ساتھ ہی جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ وہاں سے گھر سے نکلتا ہے, گلی کے اینڈ پہ ہی جاتا ہے تو پانی آ جاتا ہے. 2 میاں بیوی تھے, ان کے ساتھ 4 بچے تھے. ابھی کل تک 4 بندوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئی تھی, 2 کی نہیں ملی ہیں. اور 2 پرسوں ان کی یعنی کہ ڈیتھ ہوئی, 2 ملے, 2 کل ملے, 2 کے کل جنازے ہوئے, اور 2 ابھی تک ڈھونڈے جا رہے ہیں. آج کا کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ملیں کہ نہیں. یہ دیکھیں, یہ ان لوگوں کا جو جان سے چلا جانا, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اسی طرح کئی اور لوگ اس طرح ہو رہے ہیں. یہ تو ابھی ہمارے سامنے کیسز آ گئے نا, بہت سے کیسز آئیں گے. مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ گھر گیا, چھت گئی, سارا کچھ گیا, گھر کے اندر پیسے پڑے ہوں گے, چیزیں ہوں گی, مجھے بتائیں یہ لوگ اب کہاں رہیں گے, کھائیں پیئیں گے کیسے؟ پھر آپ کو پتہ ہے, میں بات کرتا ہوں پارک ویو سٹی کی, پوش ایریا تھا, کروڑوں کے گھر تھے, یہ لوگ تو ٹینٹوں میں بھی نہیں رہ سکتے. سر میری بات سنیں, نہ صرف یہ ٹینٹوں میں بھی نہیں رہ سکتے, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رات کو سوئے تھے, کروڑوں کے مالک تھے, صبح اٹھے ہیں وہ, یعنی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. بالکل ایسے
کئیوں کے گھر گر گئے ہیں, کئیوں کے گھر دیکھیں جہاں سے پانی گزر جاتا ہے نا وہ گھر کی وہ پوزیشن ہی رہتی جو پہلے ہوتی ہے. میرا یہی تو سوال ہے, میرا سوال حلیم خان صاحب سے ہے, اداروں سے ہے, LDA سے ہے, اس سے. لیکن حلیم خان صاحب تو یہ بات بولتے ہیں جی کنٹروورسی نہ بنائیں, پانی تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب سنیں کتنی زبردست بات کرتے ہیں حلیم خان صاحب, دیکھیں کتنے سمجھدار آدمی ہیں, دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے ایک صحافی سوال کرتا ہے, اب ان کو پتہ تو تھا نا, دل میں چور تو ہوتا ہے تو وہ پھر بندہ کا ڈر تو رہتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں صحافی کو, کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ایک نیا ٹینشن بنی ہوئی ہے اور آپ کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں. یار کنٹروورسی کی کیا بات ہے بھائی, سوال تو کریں گے نا, پیسے کھائے تم نے, جب آپ لوگوں نے اربوں روپیہ خربوں روپیہ اندر کیا ہوا ہے تو لوگ سوال تو کریں گے آپ سے, تو کریں گے سوسائٹی. اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیا والے کیوں بولتے ہیں. اب میڈیا والے چپتے اسی لیے لوگوں کو کہ یار وہ دیکھیں نا عام بندہ سوال نہیں کر سکتا. مجھے اور آپ کو یہاں پہ کس نے بٹھایا ہے, عوام نے. بالکل, عوام ہمیں کہتی ہے کہ بھائی جو ہم بات ان سے نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی آپ کیمرے کے ذریعے آپ کریں. بالکل ایسے, اور اسی وجہ سے ہم سوال کرتے ہیں عثمان بھائی. اور دیکھیں نا ایک بیچارہ وہاں پہ آپ فرض کریں 50,000 لاکھ لوگوں کا گھر ہے, فرض کریں لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. اب لاکھ لوگوں کا ذمہ دار کون ہے, ان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے, روڈوں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے, ہر چیز تباہ ہوگی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. اب اچھا مجھے نا ایک بندے کی بات بڑی چلی گئی, اس نے کہا سب سے زیادہ بارش بنگلہ دیش میں ہوتی ہے. کہتا ہے کبھی بنگلہ دیش میں آپ نے سنا سیلاب آیا ہے, کہتا ہے یہ ایک چورن ہے جو اب نہیں بکے گا ان کا. یہ کہتے ہیں جی سیلاب آیا, یہ کیوں, ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے, کسی چیز کی پلاننگ ہے ہی نہیں ان کے پاس. ڈیم کیوں نہیں بناتے, ڈیم بنائیں نا, آج ڈیم بنائیں, پانی کو سٹور کریں, مسئلے ختم. کتنا پانی آیا, کل پھر ہم پانی کے لیے ترسیں گے, کیوں, ہمارے پاس سٹوریج ہی نہیں ہے. سٹوریج نہیں ہے. ڈیم نہ بنانے کا ذمہ دار کون ہے, میں اور آپ ہیں, عام عوام ہے. گورنمنٹ ہے, عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹیکس دے رہی ہے نا, ہم سے تو پیسے کاٹے جا رہے ہیں یار. ہم سے تو دیکھیں رجسٹری کراتے ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے, گین ٹیکس کی مد میں, ایڈوانس ٹیکس کی مد میں ٹیکس لیا جاتا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے, سیلز ہے, سارا ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے. گھر کی گروسری لینے جاتے ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ اگر ہمیں سہولت مہیا نہیں کرتے تو پھر بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل صحیح. اور میرا آخری آپ سے میں یہ بات کروں گا کہ خدا را وقت سے پہلے آج 76 سال بعد بھی ہم دنیا کی دوڑ میں کئی 100 سال پیچھے ہیں. بالکل ایسے. اس دوڑ کو ہم ہی نے کلیئر کرنا ہے. اگر نہیں, دیکھیں تربیت کی بہت بڑا فقدان ہے, کوئی ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے, اور یہ اگر ترتیب نہیں بنائی جائے گی. اب یہ کل جو نوجوان مرڈر ہوئے وہ جو ریڈی والوں کے اگینسٹ, ٹھیک ہے ہم وقتی طور پہ خوش ہیں, لیکن عدالتوں میں اور اگر وکیلوں سے انصاف ملتا تو یہ نوبت آنی تھی. ان کو تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے تھی پھانسی, اور سرعام ہونی چاہیے تھی. کیوں لوگ کبھی سزا نہ ملتی, خوفزدہ ہوتے, لیکن سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. بالکل سسٹم ہی کوئی نہیں. بس یہ ابھی دیکھیں, اگر جیسے آپ نے ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالا, ہم خوش ہیں. میں آپ کے توسط سے میڈم مریم نواز صاحبہ سے سوال کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں, صدر آصف علی زرداری سے کرتا ہوں, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آج ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. بالکل ایسے. پارک ویو سٹی جو اس میں 300 ایکڑ زمین لیگل کرانے میں ذمہ دار ہے, ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون کون بندہ اس میں شامل ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں 2 قانون چل رہے ہیں, جو جن سے آپ کی نہیں بنتی ان کو آپ کھینچ دیتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ ریلیز دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہم دعا گوئیں کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ جلد حل کرے. سیلاب سے اس ٹائم پہ بدترین جو صورتحال بنی ہے, امید ہے یہ سلسلہ تھم جائے. اگر یہ سلسلہ نہ تھما تو پہلے KPK, پھر پنجاب, اور یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ملتان کی طرف یہ ریلا جاتا وہ دکھائی دے رہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.